बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासत है वो किसी भी एक सूबे के नहीं, अगर विफाक की सतह पर भी देखें तो इख्तलाफात हैं और कहीं दरमियान में कोई रास्ता निकलने की गुंजाइश बनती है तो तुंदो तेज बयानात वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी बड़े सियासी रहनुमा के हो सकते हैं, वो इस पूरे अमल को सबूटाज कर देते हैं। इस वक्त सबसे अहम जो चीज़ है वो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल बैठें। अब इनके अंदर दो फरीक निहायत अहम हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है और दूसरी तरफ पीटीआई शामिल है। अगर ये दोनों फरीक एक टेबल पर आकर बैठकर बातचीत कर लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि चीज़ें दुरुस्त सिमत की तरफ चले जाएँ। वो जो हमें खदशात सरमायाकारी के नज़र आते हैं ऐन मुमकिन है कि वो ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान के अंदर जो है इकॉनमी भी बेहतर बूस्ट तरीके से आगे बढ़ सके। ऐन मुमकिन है कि सियासत जो है वो इख्तलाफात से हट के कौमी सतह पर मुफादात को देखा जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात की जब ऑप्शन सामने आई तो कोई ना कोई ऐसा मामला था या कोई ना कोई ऐसा मुद्दा था जो आड़े आ गया और उसके बाद मुज़ाकरात हो ही नहीं सके। तो यानी कि ये दोनों अहम फरीकैन हैं मगर ये एक मेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह पर बातचीत होती है मगर ये दोनों सियासी फरीक पाकिस्तान में रहते हैं मगर उसके बावजूद एक दूसरे से बात नहीं करते। इस वक्त हुकूमत जो है वो फिर से तैयार है कि आनी हाथों से हम निपटेंगे और पीटीआई फिर से तैयार है कि दोबारा से एहतजाज भी करेंगे और मुज़ाहमत के जरिए वो अपने तमाम मुतालबात को मनवाने के लिए हमें पुरअज़्म भी नजर आते हैं। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के एक तो सीनियर रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब, मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, पूरे पाकिस्तान की बात तो होगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की हुकूमत तो है मगर पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ क्या है, अगर आप हमें बता सकें। शुक्रिया जी। ये अजीब चक्कर है खैबर पख्तूनख्वा में। बदकिस्मती से कल मैं नौशहरा में था तो कल सीम उस तरफ गए थे, आज बेसवा तो आज इस तरफ आए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो नया वो कर रहे थे तो नया खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। फर्स्ट टाइम हुकूमत प्रोटेस्ट पर है। हुकूमत अपने सूबे के अंदर कल जीटी रोड को बंद किया था, आज पूरे स्वात को स्टक किया है। मैं तो हैरान हूँ कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वो किस चीज़ की प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर 8 फ़रवरी का इनको गिल्ला है कि मैंडेट चोरी हो गया तो इधर तो मैंडेट चोरी नहीं हुआ। इधर तो चाहिए आप चीफ मिनिस्टर बने, डिलीवर करे, काम करे, सर्विसेज दे दे, हेल्थ दे दे, बेड़ा गर्क हो गया, एजुकेशन दे दो, आपको लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देख लो, मगरिब के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। आजकल जो स्नोफॉल की वजह से सारे रोड स्टक है, मरीज रास्तों में पड़े और वो मोमेंट इधर एजिटेशन कर रहे हैं। तो पहले कभी ना मैंने सुना न कभी देखा कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो खुद निकले और एजिटेशन करे। इधर इसको डिलीवर करना चाहिए था और बाकी सूबों में अगर इनको कोई है गिल्ला है कि मैंडेट चोरी हुआ है 8 फ़रवरी को तो बाकी सूबों में प्रोटेस्ट करना चाहिए था। इधर तो इनकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती है 13 साल से इधर रिपीटेडली जो गवर्नमेंट आ जाती है तो वर्ष से वर्ष फॉर्म हम देखते हैं। और बदकिस्मती है अभी जो सीएम बैठा है तो वो हमें चाहिए आशिक पख्तूनख्वा कोई मिले तो आशिक इमरान हमें मिला है। तो इश्क के चक्कर में वो लगा है गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, काम ही नहीं है, कोई गवर्नेंस आपको नज़र नहीं आ रही, झूठ पे झूठ बोलते हैं, करप्शन की भरमार है। तो अजीब और गरीब सूरत हाल है। बाकी सूबे आगे की तरफ और हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स गियर हमने लगा है। तो कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, उनका दावा तो ये है कि हम पेशावर को खूबसूरत कर रहे हैं, रोजगार हम बेहतर कर रहे हैं और जहां तक इश्क इमरान का ताल्लुक है तो ये पूरे वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ है और उस आवाज़ को लेके हम हर कोने के अंदर पाकिस्तान में जाएंगे ताकि इश्क इमरान में हम जिंदा भी रहें और इश्क इमरान में इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी उनकी हो जाए। एक्चुअली यही है, आपने जो बात की यही भी अजीब और गरीब है। यही लंबी डिबेट है, इससे हर टॉपिक पर एक घंटा बंदा बोल सकता है कि ब्यूटिफिकेशन की आपने बात की। अभी एक नया पेंत्रा इन लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए 26 बिलियन उसने मुख्तस किए हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। और अजीब और गरीब मनाजिर में देख रहा हूँ, नेवर हैपेंड बिफोर इन माई पोलिटिकल लाइफ।
اس صوبے میں آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوٹیشن لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. اس طرح ای پی ایس کو 50-50 کروڑ دیے کوٹیشن پر بانٹ رہے ہیں. کوئی ٹینڈر نہیں ہے, کوئی پروسیجر نہیں ہے, اور خود سیم بلا کر سیکٹریز کو کہ فوری فنڈ ریلیز کرو تاکہ ہم لوگوں کو کمپنسیٹ کرے, نکالے. یہ پرسوں ہزارہ گئے, سینکڑوں گاڑیوں میں فیول جو ہے گورنمنٹ کے پر ڈل گئی. کل جو نوشیرہ گئے سینکڑوں گورنمنٹ وہیکل وہی پروٹیسٹ میں تھے. آج سوات میں سینکڑوں گورنمنٹ وہیکل اور گورنمنٹ اہلکار وہی کام کر رہے ہیں. تو عشق عمران کرے, لیکن عشق عمران کے آڑ اس صوبے کا بیڑا غرق نہ کرے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا میں لوگ بیچارے عذاب میں مبتلا ہے, آئی ڈی پیز بنے ہیں, سنو فال ادھر ہو رہی ہے, مشکلات میں ہیں. ادھر یہ فوڈ اسٹریٹ ہے, اسٹریٹ موومنٹ ہے, یہ اس نے شروع کی ہے. تو ان کے حالات دیکھ کر ادھر ایک طرف وہی فوٹیجز میں دیکھ رہا ہوں کہ پرسوں رات میں دیکھ رہا تھا کہ تیرا میں کیا حالات ہے, اور ادھر میں دیکھ رہا کہ جی ٹی روڈ پر ساری ٹیمیں مشینری, سی ڈبلیو کی مشینری, پی چیز کی مشینری, ہیومن ریسورس, وہ بیوٹیفیکیشن پر لگے تھے کہ سین تشریف لا رہے ہیں تو بینر لگاؤ, فلیکس لگاؤ, گورنمنٹ کے پیسے اس طرح اڑ رہے ہیں. تو یہ مذاق ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کورٹ کے واضح احکامات آئے تھے جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر صوبائی حکومت یا خیبر پختونخوا کی حد تک تھا کہ اگر آپ وہاں پہ کوئی احتجاج کرتے ہیں, جلسہ جلوس یا کوئی ریلی کی شکل میں نکلتے ہیں, تو اس کے اندر ممانعت ہے کہ آپ جو صوبائی وسائل ہیں ان کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن آپ کی بات سن کے میرے لیے پریشان کن لمحہ ہے کہ ایک طرف تو کورٹ کے آرڈر ہے, مگر دوسری طرف آپ جو بتا رہے ہیں کہ جلسوں کے لیے یا ریلیوں کے لیے جس طرح سے وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ تو پھر ایک عام خیبر پختونخوا کے شہری کے حق کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ کل خود میں بھی جی ٹی روڈ پر تھا, میرے بھی 2-3 پروگرام تھے نوشہرہ میں, میں نے خود دیکھ کر آیا ہوں. آج آپ کا کوئی کیمرہ مین ہو, آج وہ منگورہ سوات میں ہے, تو آپ نے کیمرہ مین کو آپ بتائے کہ چیک کرے سینکڑوں سرکاری وہیکل ہوں گے اور سرکاری اہلکار وہی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ آج صاحب بادر اس طرف آ رہے ہیں, کل اس طرف جا رہے ہیں. وہ بینرز پر وہ جو فلیکسز طرح الیکشن میں لوگ کرتے ہیں وہی سین بنا کر جا کر وہی تقریر کرتے ہیں اور نعرہ کیا کہتے ہیں. یہ تو ایک پی ٹی آئی عجیب پارٹی ہے. میں حیران ہوں, ایک پہلے ہمارے ساتھ ایم این اے ہوا کرتا تھا مراد سعید, اس نے لاہور میں تقریر کی تھی کہ 200 بلین لائے گی, ادھر مارے گی, ادھر مارے گی, تو وہ ہیرو بن گیا. پھر ایک وکیل صاحب مروت آ گیا, اس نے ایک لفظ بولا, وہ لیڈر بن گیا. ابھی یہ جو سیم آیا ہے اس نے کہا اس کو نام لو, یہ اب اس کا نیریٹو بن گیا ہے. تو میں پریشان ہوں کہ عجیب لوگ ہیں, عجیب کام کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں. اس صوبے میں جب یہ آئے, بلٹ 2-3 چیزیں میں آپ کو دیتا ہوں یہ کی کارکردگی. جب یہ آئے 2013 میں, اس صوبے کے اوپر جو ڈیٹ تھا قرض تھا وہ تھا 150 ارب 66 سال کا. ابھی 12 سال میں لوگوں نے پہنچایا ہے 800 ارب تک, اور گراؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس صوبے 2 سال سے پہلے میں 10 سال میں 2 سال سے میں ایم پی اے ہوں, 2 بجٹ اس نے ہڑپ کیے 1.7 ٹریلین پر بجٹ. یہ میں چیلنج کرتا ہوں ان کی کارکردگی کے حوالے سے کہ یہ 2 سالوں میں مجھے یہ بتائے 2 کمرے پرائمری اسکول تھرو آؤٹ دا پروونس مجھے بتا دیں, ایک سنگل بیچو تھرو آؤٹ دا پروونس مجھے بتا, یا ٹرشری ہاسپٹل, یونیورسٹی, بڑی چیزیں یہ چھوڑ لیں. پرائمری اسکول کا میں نے چیلنج کیا ہے کہ 2 بجٹ میں مجھے 2 کمرے کا اسکول بتا دیں, 2 بجٹ میں مجھے ایک بیچو بتا دیں. اچھا, ان کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ویسے معافی کے ساتھ قطع کلامی کی معافی ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مینا افریدی صاحب ہوں, شفیع جان صاحب یا دیگر لوگ ہوں, یہ تو فنگر ٹپس کے اوپر گنوا رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر کون کون سی یونیورسٹیاں ہم نے بنائی, کہاں کہاں ہم نے اداروں کو بہتر کیا اور کس کس طرح سے ہم آگے بڑھے. اور جہاں تک ترقیاتی منصوبوں کا یا خیبر پختونخوا کی ترقی کا معاملہ ہے, تو اس کے اوپر پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ بھائی, یعنی کہ آپ کی جماعت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ آپ لوگ این ایف سی کا پورا حصہ جب کے پی کو فراہم ہی نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ پنجاب کے ساتھ مقابلے کے اوپر آ جائے.
یہ 100% جھوٹ بولتے ہیں. اس کا یہ نیریٹو ہے کہ اتنا جھوٹ بولے, بار بار بولے, ریپیٹیشن سے بولے, اور ہر بندہ بولے کہ لوگوں کو لگے کہ سچ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 10 سے لے کر ابھی تک 10,000 ارب روپیہ اس صوبے کو ملے ہیں. NFC کا لاسٹ ٹرانچ اس کو 25 دسمبر کو ملا ہے, وہ وسلیش کر نہیں سکتا. یہ جھوٹ بول رہا ہے, سارا جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح وار آن ٹیرر میں 800 بلین اس کو ملے ہیں, میرے پاس ثبوت ہے سارا, اس کے فائنانس کے ڈاکومنٹ ہے. اس طرح باقی جو NHP ہے اس کے پیسے اس کو ملے, ہر حصہ اس کو ملے. لیکن ایک کوسچن مارک ایک یہ ہے کہ 13 سے لے کر آج تک ان سے یہی ایک کوسچن آپ کیجئے گا کہ 13 سے لے کر آج تک آپ لوگوں کو جو پیسے ملے ہیں ایک ہی سنگل بجٹ آپ لوگوں نے یوٹیلائز کیا ہے؟ آنسر از نو, کیونکہ نہ ویژن ہے, نہ بل ہے, نہ پلاننگ ہے, اس لیے آنسر از نو. ابھی تک سنگل مجھے بتائے یہ 13 سال میں سنگل بجٹ اس نے یوٹیلائز کیا ہو. ادھر یہ نفسی کہتے ہیں, ادھر بھی ایک فورم ہے PFC, جو ڈسٹرکٹ تحصیل چیئرمین ہے وہ بیچارے ابھی اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے مارچ, 4 سال وہ بیچارے رول گئے. PFC سنگل میٹنگ نہیں ہوئی, سنگل پینی کسی کو نہیں دی. ہم اپوزیشن ممبر ہیں, سنگل پینی فنڈا میں نہیں ملی. یہ سارا ڈرامہ یہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں بالکل. چلیے, بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 13 دن باقی رہ گئے ہیں 8 فروری کی تاریخ کو, اور 8 فروری کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. فی الحال یہی ہے کہ جی پورا پاکستان بند کر دیا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ خود پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ان چیزوں کو ریلیز کیا جا رہا ہے کہ پورا پاکستان بند ہو جائے گا. پورا پاکستان جب ہم بند کرتے ہیں تو ایک روز کی شٹر ڈاؤن جو ہڑتال ہے وہ $150 ارب سے زیادہ کا نقصان پاکستان کو پہنچاتی ہے. معاشی لحاظ سے ہم پہلے ہی کمزور ہیں, اور اگر ہم نے قومی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لیے احتجاج کا راستہ ہی مثبت راستہ ہوگا, یا پھر مذاکرات کی میز پر فریقین کو بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات لازمی ہے, اور ملاقات نہ ہونے کی صورت میں اگلا پلان کیا ہے یہ تو ابھی کچھ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے مومنٹم طے کیا جا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام کارڈز کو رکھ چکی ہے, دیکھ چکی ہے, اور یکے بعد دیگرے ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ یہ بھی جانتی ہے. حکومت نے ایک مرتبہ پھر سے 2 روز پہلے ایک مثبت رویہ دکھایا ہے, اور وہ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ بیٹھے, مذاکرات کریں, مگر جو 8 فروری کی کال ہے اسے واپس لیا جائے. یعنی کہ احتجاج آپ کر لیجئے لیکن پورے ملک کو جو بند کرنے کا مطالبہ ہے اس سے دستبردار ہو جائے گی. ان ساری چیزوں کو لے کے خیبر پختونخوا کے اندر سے جس طرح سے ہم ریلیاں دیکھ رہے ہیں, کیا ان ریلیوں کی بنیاد پہ یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف جو باتیں کر رہی ہے, جو بیانات یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ان کے اندر کامیاب ہو پائیں گے, نہیں ہو پائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کیا ہے؟ 8 فروری تو ایک طرف حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا, پارلیمنٹ کی حد تک تو اپوزیشن لیڈرز کی انٹریز ہو گئی, لیکن کیا قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنا اور پارلیمان کا حصہ بننے میں کوئی PTI کو اب دلچسپی باقی ہے یا پھر نہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے تو شوکت یوسف زئی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ دیر پہلے میں نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا وہ کارڈ پڑھا جو شیئر کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر, جس کے اندر بات یہ لکھی گئی ہے کہ بند مطلب بند, یعنی کہ 8 فروری پورا پاکستان بند. آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے, یہ درست طریقہ کار ہے احتجاج ریکارڈ کرانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جمہوری ملکوں کے اندر تو یہی طریقہ ہے نا اپنے احتجاج کرنے کا, کیونکہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم کوئی ڈنڈے نہیں اٹھا رہے ہیں, نہ کوئی جتے بنا کر حملے کر رہے ہیں. ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں, سیاسی طریقے سے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہمیں اختیار ملا ہے, حق ملا ہے, وہ ہم استعمال کریں گے. باقی رہ گئی یہ کہ جی معاشی طور پہ ملک بڑا کمزور ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی عمران خان کی. اس عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا کہ جی معیشت مہنگائی بہت ہے, حالات خراب ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہے, حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں. تو یہ سب کچھ جو چلایا گیا, جو کیا گیا, آئی تھنک اس کے ریسپانسبل کون ہے, سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی مذاکرات, دیکھیں مذاکرات یہ کر نہیں سکتے ہیں نا, ان کے پاس اختیار ہے حکومت کے پاس. اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو کبھی بھی حالات اس نہج تک نہ پہنچتے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ اس حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان پر سے ملاقاتوں پر سے جو پابندی لگی ہے وہ ہٹا دے. تو اس سے زیادہ اور کیا رہ گیا ہے. بس یہی مذاکرات کی بات ہی انہوں نے اس وقت کی جب ہماری تحریک پیک پر پہنچی ہے. ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے جو ملیکن ڈویژن کے تھے, اس سے پہلے ہزارہ ڈویژن کے تھے. تو جو جس طریقے سے رسپانس مل رہا ہے, اس سے پہلے پنجاب پھر کراچی, کتنا ظلم کیا گیا, اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں. اور تو آپ اندازہ کریں کہ 8 فروری کو تو انشاءاللہ تعالی سمندر امڑ آئے گا لوگوں کا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نہ ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے, نہ ہم ہٹ درمی کی بات کی ہے. لیکن ہمیں اس وقت اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے صرف 8 فروری کے لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے اس کو روکا جا سکے. ادروائز ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ہے تو یہ عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی فوراً ہٹائے, خان صاحب سے بات کرے. اور باقی جو احتجاج کے حوالے سے وہ تو آئین تحفظ پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ 8 فروری کا احتجاج کریں یا نہ کریں یا کچھ اور کرے. تو یہ اختیار تو ان کے پاس ہے کہ وہ کیا اس پہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن ہمارا جو پی ٹی آئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پرامن احتجاج جو ہے وہ حق رکھتی ہے اور وہ اپنا حق استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیڈ لاک اس وجہ سے بھی ہے شوکت یوسفزئی صاحب کے ملاقات عمران خان صاحب سے بے حد ضروری ہے. حق ہے آپ کا, جمہوری حق ہے, آئینی قانونی حق ہے. میں ہمیشہ یہ یاد دلاتی ہوں لوگوں کو بھی کہ یہ حق ہے, یہ کوئی بیجا مطالبہ نہیں ہے. لیکن اس ملاقات کے بارے میں جب ہم سہیل آفریدی صاحب کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ وہ اس جمعے رات کو جائیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے, عین ممکنہ ملاقات ہو جائے, مگر اگر ملاقات نہ ہوئی تو وہ ورکر کو کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. کیا اڈیالہ روڈ کے اوپر دھرنے کا آپ لوگوں کا منصوبہ ہے یا کس طرف آپ ورکرز کو موبلائز کر رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر یہ کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ پرامن طریقے سے گئے ہیں اور لیکن نہ پرامن طریقے سے وہ مانے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, بوڑھی عورتیں ہیں بیچاری, جا کے ورکروں کے ساتھ 40-50 ورکر ہوتے ہیں, وہاں جا کے پرامن دھرنا دیتے ہیں, وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا. تو یہ بات کرنا کہ جی باقی چیزیں جو ہیں وہ 26 نومبر کو یہ ہوا, فلاں نومبر کو یہ, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے, تو اس کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے. اگر 26 نومبر کو بھی جو کچھ ہوا تو ظاہر ہے ان کی طرف سے ہوا, ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں. ہم نے تو کچھ یعنی اڈیالہ جیل کے سامنے تو کچھ بھی ورکروں نے نہیں کیا. پرامن بیٹھتے ہیں اور اس کے باوجود ان پہ شیلنگ ہوتی ہے, ان پہ ظلم ہوتا ہے, ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے. اس دن جو ہمارے مینا خان صاحب اور جو شاہد خٹک تھے اور اپنا علیمہ خان صاحبہ تھی, ان کی بہنیں تھی, ان سب کو ایک دکان کے اندر شٹر ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ تھی وہاں پہ موجود. جی کتنا مطلب یہ انسانی حقوق کی سنگین وائلیشن شروع ہے. اور اس پہ یہ خوش ہو رہا ہے کہ جی ہم نے ان کو مار بھگایا. ہم نے دیکھیں ہمارے ورکر جو ہیں بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو اس طرح تو وہ جواب نہیں دے رہے ہیں آپ کو, بس اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. آج 8 فروری کو بھی یہی ایک ہم پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے آفیشلی کچھ اس قسم کی کیمپینز بھی چلا رہی ہے جس میں مختلف تاجروں کے پاس یہ جایا جا رہا ہے اور اس میں ان تاجروں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ 8 فروری کو اپنا کاروبار بند کر دیجئے گا. اس بات کا شوکت یوسفزئی صاحب پیمانہ کون طے کرے گا کہ تاجروں نے مرضی سے اپنے کاروبار بند کیے یا زبردستی کرائے گئے؟ کیونکہ حکومت کا موقف اس کے اوپر آ چکا ہے کہ اگر زبردستی تاجروں کو دکانیں بند کرنے کا کہا گیا, مارکیٹ
گیٹوں کو بند کرایا گیا تو پھر حکومت جو ہے وہ اپنا راستہ لے گی. اور ہمیں یاد ہے کہ بہت وقت نہیں گزر گیا جو ماضی میں 9 مئی ہم نے دیکھا, اس میں کون قصوروار ہے کون نہیں, لیکن پاکستان ایک بہت بڑے سانحے سے گزرتے ہوئے بچا. اس مرتبہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی کے پاس کیا بچا ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو کلیئر کٹ کہا ہے کہ پرامن ہوگا اور اپیل کرنا ہمارا حق ہے. اس کے بعد حکومت اگر زبردستی کرتی ہے اور لوگوں کو زبردستی گھروں سے اٹھا کے کہتی ہے کہ جی دروازے کھولو اور یا پہیہ چلاؤ, تو اس کا ذمہ دار تو گورنمنٹ ہوگی. لیکن ہماری طرف سے ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ زبردستی کریں یا دھمکی دیں, ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ تو چیمبرز کے پاس جا رہے ہیں, جو مختلف ٹریڈرز تنظیمیں ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہے, ایک پرامن جدوجہد کے لیے اپیل کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی جمہوریت کی بحالی کی بات آئی ہے ہمارے تاجروں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے, ٹرانسپورٹرز نے بھی حصہ لیا ہے, عام آدمی نے بھی حصہ لیا ہے, سیاسی ورکروں نے قربانیاں دی ہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو اس سے پہلے بھی ہڑتال ہوئے ہیں اور کتنے کامیاب ہوئے ہیں یا کتنا یہ کامیاب رہتا ہے یہ تو شام تک پتہ چل جائے گا. لیکن حکومت پریشان ہے, اس سے کوئی آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ بہت پریشان ہے اور ہمیں ان کی پریشانی کا احساس ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اناؤنسمنٹ کرتی کہ جی عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ختم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی راستہ نکل جاتا. لیکن بہرحال کیونکہ 8 فروری جو ہے یہ ایک مخصوص دن کے حساب سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو یہ تو بہت بڑا ڈاکہ ہے کیونکہ پوری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا اسٹرکچر چینج ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ تو ہر صورت میں پرامن احتجاج ہوگا 8 فروری کو. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ شوکت یوسف جی صاحب میں اگین یہ کہوں گی, آپ کا حق ہے خان صاحب سے ملاقات کا, لیکن اگر حکومت آپ کے سامنے یہ آپشن لے کر آتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں لیکن اس کی صورت میں پہلے آپ کو کال آف کرنا پڑے گا 8 فروری کے اس احتجاج کو, تو کیا اس کے اوپر کوئی غور و خوض ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے, یا پھر ملاقات ہو یا نہ ہو احتجاج ہوگا؟ دیکھیں 8 فروری کا جو تعلق ہے نا وہ اس احتجاج وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے. 8 فروری کو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ بہت بڑے بڑے ڈاکے پڑے ہیں اس ملک کے اوپر, کبھی گندم سکینڈل, کبھی چینی سکینڈل, کبھی 5300 ارب کا سکینڈل جو IMF نے بتایا ہے, بڑے بڑے سکینڈل آئے. لیکن یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے جو عوامی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو اس دن کو یاد رکھنے کے لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس کو یہ شاید ہر سال منایا جائے. تو آئی تھنک کہ پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو وہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ 8 فروری کا جلسہ یا جلوس یا احتجاج وہ روک سکیں. شوکت یوسف صاحب, آپ سے گفتگو سے پہلے ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں میرے ساتھ موجود تھے, اور جب ان سے ہم صوبائی سطح پر بات کر رہے تھے, صوبے کی موجودہ حالات کے اوپر بات کر رہے تھے, تو ایک الزام ہے جو کہ متعدد مرتبہ مسلم لیگ نون نے بھی عائد کیا, سندھ کے اندر سے بھی سننے کو ملتا ہے اور دیگر حکومتیں بھی بات کرتی ہیں کہ سارا زور اس وقت پی ٹی آئی کا صوبے کی بجائے احتجاج کے اوپر ہے, جس کی وجہ سے صوبہ نگلیکٹ ہے, وہاں پہ کوئی ترقیاتی منصوبہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتا, وہاں پر کوئی بہترین ادارہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتا. صوبائی لوگوں کو چھوڑ کے صرف عمران خان صاحب کے لیے ملک بھر کے اندر جلسے جلوس اور احتجاج وغیرہ کیے جا رہے ہیں. اس کو کاؤنٹر آپ کیسے کریں گے سر؟ دیکھیں یہ ایک ناامیدی سی ہے ان کے ذہنوں کے اوپر اور خوف ہے, اس وجہ سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ وہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اپنا جو آئینی قانونی راستہ ہے وہ استعمال کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی پہلا موقع ہے کہ کوئی اپوزیشن جو ہے وہ جلوس نکالنے کی بات کر رہی ہے یا دھرنے کی بات کر رہی ہے, یا کیا اس سے پہلے ہمارے دور میں مسلم لیگ نے ٹرین مارچ نہیں کیا, لانگ مارچ, اور پھر پیپلز پارٹی نے ٹرین مارچ نہیں کیا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا نہیں دیا. سب کچھ ہوا نا, کسی کو نہیں روکا گیا. یہ کیوں اتنے خوف زدہ ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے عوام پر.
یہ فارم 47 کے ذریعے آئے، ان کو بڑا خوف ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صوبے کے اندر بالکل کام ہو رہا ہے. صوبے کے اندر کام جو ہے وہ سرکاری مشینری سے لیا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایم پی اے جا کے خود وہاں کھڑا ہو کے بلڈنگ بنانے لگتا ہے. اس کے لیے مشینری ہوتی ہے، پالیسی ہوتی ہے، وہ چل رہی ہے. دیکھیں نا، ہم نے الحمدللہ اپنی بی آر ٹی مکمل کر لی. آپ 3 سالوں میں ایک سڑک نہیں بن سکی کراچی کے اندر، اور کیا برے حالات ہیں کراچی کے. اور یہ اب جا کے مریم نواز صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہسپتال بنا رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تو کیا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا پنجاب میں؟ اگر نہیں تھا تو پھر اس کا ذمہ دار کون تھے؟ کیونکہ ان کے والد صاحب، ان کے چچا وہی تو گورن کر رہے تھے پنجاب کو، اور تو کوئی نہیں تھا اس میں. تو اگر کچھ نہیں کیا اور آج یہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کا مقابلہ اپنے فیملی کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. ہمارا تو الحمدللہ دیکھیں واحد صوبہ جس نے اپنا موٹر وے بنایا، واحد صوبہ ہے جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور قربانیاں دے رہا ہے. اور پاٹا جو ہے وہ شامل ہوا ہے، لیکن ابھی تک صوبوں نے 1 روپیہ نہیں دیا. جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر سال 100 ارب دیں گے، کسی صوبے نے نہیں دیا. ہم ایک خیبر پختونخوا ہے جو اپنے حصے سے جو فاٹا کا ایریا ان کو اپنے حصے سے پیسے دیتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ ہم نے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سر میرے پاس ایک آخری 1 سے 1.5 منٹ ہے. ایک بڑا اہم سوال آپ کے سامنے اسی سے ریلیٹڈ رکھنا چاہ رہی ہوں. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ لوگوں کے جو ڈیمانڈز ہیں یا جو سوچ ہے 2024 کے مینڈیٹ کے بعد اور جو موجودہ حکومت کے یا اس سسٹم کے یا پارلیمانی سسٹم کے حوالے سے جو سوچ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہی سوچ ہے. بورڈ آف پیس کو لے کے پی ٹی آئی کا جو اختلاف ہے، مولانا صاحب کا بھی وہی اختلاف ہے. افغانستان کے اوپر آپ کا اور مولانا صاحب کا سیم ایک ہی موقف ہے. احتجاج کے حوالے سے 8 فروری کو وہ بھی یوم سیاہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جب ساری چیزیں اتنی سملر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ آگے نہیں بڑھتے یا ہاتھ نہیں ملا پاتے؟ حالانکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے شدید اختلافات تھے ہیں اور شاید آگے بھی ہوں گے، مگر اس کے باوجود اس سسٹم کو چلانے کے لیے وہ دونوں یکجا ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی اور مولانا صاحب کی جماعت ایک ساتھ آگے نہیں بڑھتی؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ اب تھوڑے سے امکانات ہو گئے ہیں، کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ ان کے مولانا صاحب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. اور شاید کیونکہ اب آئین تحفظ پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے لیے بھی اویلیبل ہے اور مولانا صاحب کے لیے بھی اویلیبل ہے. تو میری ذاتی رائے ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں مولانا صاحب کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ ابھی امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو زیادہ تحفظات جو تھے وہ پی ٹی آئی سے تھے. اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ کافی عرصہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں ہوتی رہی، الزامات لگتے رہے، یہودی ایجنٹ کہا جائے ہمیں. وہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہودی ایجنٹ کا کیا اسٹیٹس ہے اب، اور یہ ساری چیزیں. لیکن جو ہمیں اختلاف ہے نا وہ اس لیے ہے اس ایشو کے اوپر کہ ایک تو پارلیمنٹ پہلے سے ہم کہتے تھے یہ ارریلیونٹ پارلیمنٹ ہے، تو ابھی اور بھی ارریلیونٹ کر دیا ہے. بہرحال یہ تو ایک اگر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اور اگر پاکستان پورا متفق ہو جاتا تو پھر تو اچھی بات تھی. لیکن اب چونکہ یہ صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے، اس میں باقی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی شامل نہیں ہیں اس فیصلے میں. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ اب کسی حد تک یہ امکانات روشن ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم چونکہ ان کے لیے بھی اوپن ہے تو وہ بھی عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی آگے بڑھ جائیں. کافی قوی امکانات ہیں، مگر یہ ابھی مصدقہ نہیں ہے، ابھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب آرزو تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. اس وقت کوششیں تو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں کہ حالات کو کسی طرح سے ٹھنڈا کیا جائے، لیکن حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دونوں طرف سے جو ڈیمانڈز پیش کیے جا رہے ہیں وہ دونوں فریقین کے لیے ناقابل قبول ہمیں محسوس ہو رہے ہیں. اور اس وقت ہر چیز کے اوپر اتفاق رائے ہمیں نظر آ رہا ہے، ماں سوائے ملک کے قومی مفاد کے لیے، ماں سوائے اس ملک کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ عام آدمی کی زندگی کو
को बेहतर किया जाए, बाकी हर चीज के ऊपर हमें इत्तेफाक राय बड़ी हद तक नजर आ रहा है। अब हुकूमत के लिए ऐसा लगता है कि टफ टाइम ज्यादा शुरू होने वाला है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई ने तो अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी फैसला सामने आना बाकी है। क्या वो एहतजाज करेंगे? क्या वो हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेंगे? क्या वो पार्लियामान के अंदर ही खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? अभी हुकूमत के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने तय अपना पूरा प्लान जो है वो तरतीब दे चुके हैं। अब हुकूमत इन तमाम चीजों के बाद बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जब शामिल हुई, उसके अंदर तनाज़ा तो अपनी जगह, मगर जो कानून साजियां हो रही हैं या जो होने जा रही हैं मुस्तकबिल करीब में, जैसे कि 28वीं आईनी तरमीम मुमकिना तौर पे और एनएफसी को जिस तरह से छेड़ा जाएगा, उससे लगता है कि हुकूमत के लिए जो बैसाखी का काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, वो बैसाखियां भी सिरक सकती हैं। हुकूमत इस वक्त कितना पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है, सिफारती लिहाज पर कामयाबी हासिल करना काफी है या मुल्क के अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए? इसके ऊपर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निजामी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। माजिद निजामी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको 2026 के शुरू होते ही जो हंगामे हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, लफ्जी गोलाबारी भी है और सड़कों पर भी हंगामे हैं और ऐन मुमकिन है कि फरवरी के महीने में वो थोड़ी सी पीक पकड़ जाएं, हालात किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? पोजीशन की जानिब से 2026 के आगाज में मामलात किसी सियासी दर्जा हरारत के अंदर इजाफे की तरफ जाएंगे या बहरहाल अब लोगों ने फैसला कर लिया है कि कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा एतदाल की तरफ लेके आना है, चीजों को बेहतर करना है। तो ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी के बाद से ये दो ऐसी उम्मीदें पैदा हुई हैं कि जिसके अंदर ये बात की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि मामला बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का, बैरिस्टर गौहर का, सलमान अकरम राजा का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से महमूद खान अचकज़ई असम्बली के अंदर क्या पोजीशन लेते हैं और किस तरह से मामलात को आगे लेके चलती हैं, ये बहुत अहम होगा और उसी की बुनियाद पर फिर हम ये तय कर सकेंगे कि क्या मुत्तहिदा अपोजिशन किसी ग्रैंड अलायंस की जानिब जा रही है या हुकूमत ये समझती है कि मुआशी इस्तेहकाम क्योंकि इस मुल्क की ज़रूरत बन चुका है, तो उस मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी मामलात को बेहतर करना चाहिए, दर्जा हरारत को कम करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से भी एक चीज़ सामने आएगी और अपोजिशन की जानिब से महमूद खान अचकज़ई असम्बली के अंदर क्या मौक़िफ़ रखते हैं और किस लेवल का रखते हैं, यानी कि उसके अंदर कितनी हिद्दत होगी, कितनी शिद्दत होगी। तो ये दोनों चीज़ों को देख के फिर आने वाले दिनों में डिसाइड होगा कि क्या 2026 जो है वो हंगामा खेज होगा या फिर 2 साल बाद कोई बेहतरी आएगी। ठीक है, लेकिन माजिद निजामी साहब, इसमें ये देखिए कि अचकज़ई साहब जब से अपोजिशन लीडर के ओहदे पर बराजमान हुए हैं, असेंबली फ्लोर पर तो नहीं मगर असेंबली से बाहर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत ही हार्ड हिटिंग है। और असेंबली में कैसी गुफ्तगू होगी, इससे कुछ दिन पहले सरदार अयाज सादिक साहब अपना फरमान दे चुके हैं कि इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने के बारे में कोई सोचे भी ना, उसे ना तो माइक दिया जाएगा, ना उसे कोई स्पेस फराहम की जाएगी, ना कोई इजाजत दी जाएगी। तो आपको लगता है कि जो बाहर मौक़िफ़ अचकज़ई साहब का असेंबली से बाहर है, असेंबली के अंदर मुख्तलिफ होगा या फिर असेंबली में भी वही मौक़िफ़ अपनाने की वो कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जब असम्बली की कार्रवाई होगी और उसके अंदर स्पीकर का और हुकूमती बेंचेस का जो किरदार है उसके साथ अलाइन करके महमूद खान अचकज़ई चलते हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त बात हो रही है, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए ही महमूद अचकज़ई जैसा एक संजीदा और बेहतर नाम सामने आया है। मिसाल के तौर पर अगर शाहिद खटक या कोई और जारहाना तबीयत रखने वाला अपोजिशन लीडर होता तो फिर हम ये तय नहीं कर सकते थे कि क्या मामला किसी बेहतरी की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। उसका बिल्कुल एक वाज़ेह मतलब यही होता कि अब चीजें जो हैं वो सियासी गर्मा गर्मी की तरफ जाएंगी। लेकिन चूंकि महमूद खान अचकज़ई इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं और हुकूमत ने भी उन्हें कबूल किया है, तो इससे एक ऐसा इम्कान नजर आता है कि मामलात में बेहतरी होगी। लेकिन ये सोचना कि कोई बहुत बड़े बड़े सियासी मसले हल हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी बिल्कुल बड़ी जो CBMs हैं जिससे एतमाद की फिजा बहाल होगी,
उस तरह के कुछ इक़दामात के ऊपर बात होती है। ठीक है, लेकिन माजिद साहब आज आपने भी देखा होगा कि चूंकि अचकज़ई साहब से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जिस किस्म की चीज़ों को आज के अगर पूरे दिन में आप देखें शेयर किया जा रहा है, उसमें लोगों को कोई ऑप्शन दिए बगैर ये फैसला सुनाया जा रहा है कि 8 फरवरी को आपने मुल्क बंद करना है, और बंद का मतलब वहां पे दर्ज किया गया है स्पेसिफिकली कि बंद का मतलब बंद है। ऐसी सूरत में हमें याद रखना चाहिए कि हुकूमत भी तैयार है और वो ये कह रही है कि अगर जबरदस्ती कारोबार बंद कराए गए तो फिर आहनी हाथों से निपटेंगे, रियासत जो है वो फिर हरकत में आएगी और कानून हरकत में आएगा। आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज नमूदार होती है तो पीटीआई के लिए मुश्किलात का एक और पहाड़ होगा और शायद उसको सर करना इतना आसान नहीं होगा जो पीटीआई सोच रही है? मेरा ख्याल है जहां तक 8 फरवरी के हड़ताल का मामला है तो सूबा सिंध में और सूबा पंजाब में तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो जबरदस्ती कारोबार बंद करवा सके या जबरदस्ती सड़कों के ऊपर जलाओ घेराव करे, टायर जलाए जाएं, जो एक तरीकेकार एक रवायती हड़ताल का पहिया जाम का होता है। तो ये दो बड़े सूबों में उनकी इतनी एहतजाजी कुव्वत मुझे नजर नहीं आ रही, तो इसलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से तो इस तरह कुछ किया जाना खारिज से इम्कान है। हाँ, अगर लोग अपनी तरफ से मार्केटें बंद रखते हैं या जो अंजुमन ताजरान के ग्रुप्स हैं वो उस दिन तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान करते हैं तो उससे फिर एक बिल्कुल पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस दिन कोई जलाओ घेराव पंजाब और सिंध के अंदर होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी पोजीशन है वो इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो कोई हल्ला गुल्ला करें, शोर शराबा करें, कुछ जलाओ घेराव की बात हो। तो इसलिए अगर हड़ताल होगी तो लोग अपनी मर्जी। लेकिन माजिद साहब आप भी जानते हैं कि शरपसंद अनासिर जो हैं वो हर जगह पर मौजूद रहते हैं, उसका ताल्लुक किसी खास सियासी जमात से नहीं होता, मगर शरपसंद अनासिर जहां पर मौजूद हों वो शर फैलाते हैं। और ऐसा ही कोई शर अगर नमूदार होता है जिसमें कहा जाता है कि जी पीटीआई जबरदस्ती दुकानें बंद करा रही है या जबरदस्ती कारोबार बंद करा रही है, तो ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि खुदा न खास्ता तसादुम हो सकता है? ये बिल्कुल अमूमी हड़ताल में हमने ये देखा है कि मुशर्रफ दौर में या उसके बाद जब बिजली के लोड शेडिंग के मामलात पे मुजाहिरे हड़ताल होती थी तो उस वक्त बिल्कुल वो मुजाहिरे जो हैं उनका रुख तब्दील हो जाता था, बार कुटाव होता था, तशद्दुद होता था जी। लेकिन अभी 9 मई के बाद से खुसूसन पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की वो स्ट्रेंथ मैं नहीं देख रहा कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकें कि वो रोड्स के ऊपर कोई अच्छी परफॉर्मेंस देंगे या लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा मसला क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे सियासी तौर पे मामलात में जो है वो गर्मा गर्मी में इजाफा हो। हाँ, इसलिए जो हड़ताल है वो जरूर हो सकती है। जलसा जुलूस कोई बहुत बड़ा मुझे खसूसन पंजाब के अंदर नजर नहीं आ रहा। कराची में कोई एक्टिविटी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह की रैलीज करके इसकी कामयाबी का तासुर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो पीटीआई की बात होगी माजिद साहब। अब जो पोजीशन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ली है, वो जहां भी बैठते हैं, खिताब करते हैं या असेंबली फ्लोर पर जो गुफ्तगू करते हैं, मौलाना साहब की जो पोजीशन है वो हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक आपके नजर में है? देखिए, इस वक्त असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर दोनों जगह पर हुकूमत को फिलहाल कोई बड़ा सियासी खतरा मौजूद नहीं है। असेंबली के नंबर्स भी इस बात की इजाजत नहीं देते कि कोई वहां पर अपोजिशन की तरफ से बड़ी तब्दीली आए, और असेंबली से बाहर भी ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने बड़े जलसे किए हैं, लेकिन वहां पे चूंकि उनकी अपनी सूबाई हुकूमत है इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर मौलाना फजलुर रहमान किसी तहरीक का ऐलान करते हैं तो उस पर सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला होता है, किन चीजों के ऊपर वो इत्तफाक करेंगे और कहाँ पे इख्तलाफ होगा। क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान इनफरादी तौर पर आएंगे जिस तरह वो 2018 में भी आए थे तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। और इस वक्त देखना यह है कि अगर तो उनकी तहरीक इंसाफ के साथ या महमूद खान अचकज़ई के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर हम इस साल के वस्त में कोई ऐसी एक्टिविटी देख सकते हैं। उससे पहले मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई बड़ी सियासी तहरीक जो है वो सड़कों पे हो सकती है।
اگر ہم فرض کر لیتے ہیں ماجد صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم استعمال کر لیتی ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ اس معاملے میں یکجا ہو جاتی ہے، تو ان دونوں کی قوت کو ملا کے کیا ہم یہ ازیوم کرنے میں درست ہوں گے کہ قومی حکومت کا جو مطالبہ اچکزئی صاحب لے کر آئے ہیں وہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، قومی حکومت کے مطالبے کی ایگزیکیوشن کے اندر بہت سے مسائل اور سوالات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو گزشتہ 3 سال میں ایک دوسرے سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں، نفرتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، ان کو ایک کیبنٹ کے اندر ایڈجسٹ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اور کیا تحریک انصاف اس کے لیے راضی ہوگی یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اگر کوئی ایسی قومی حکومت بنتی ہے جس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے تو پھر اسے میرا خیال ہے قومی حکومت کہنا بھی ایک ناانصافی ہوگی. تو اس میں بہت سے اگر مگر اور بہت سے سوالات موجود ہیں. یہ آئیڈیا تو بہت دیر سے موجود ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو ملک کو مسائل سے نکالے اور متحدہ طور پر آگے چیزوں کو لے کے جائے، ریفارمز کرے، اصلاحات کرے. لیکن کیا سیاسی ماحول اس کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے ابھی ایسا نہیں لگتا. اس کے لیے سیاستدانوں کو بیٹھ کر پارلیمان کے اندر باہر بات کرنا ہوگی اور ریاست کے دیگر اداروں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ماجد صاحب، آپ نے بھی دیکھا، ہم بھی یہ دیکھتے اور چیزوں کو سمجھتے آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی زیرک سیاستدانوں سے بھرپور سیاسی جماعت ہے. پیپلز پارٹی میں بھی نامور قداور سیاستدان موجود ہیں. یہ دونوں سیاسی جماعتوں میں جب اختلاف ہوا، بادل ناخواستہ صحیح مگر ایک ٹیبل کے گرد آ کر بیٹھ گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے تمام مطالبات ایک طرح کے ہیں بالکل. اس میں کوئی ہمیں مبہم چیز نظر نہیں آتی. افغانستان کو لے کے، دہشت گردی کو لے کے، خیبر پختونخوا کو لے کے، اس پورے سسٹم کے اوپر جو ریزرویشنز پی ٹی آئی کی ہیں وہی ریزرویشن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں. تو کیا وجہ آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ کبھی بھی ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق مثبت طریقے سے آگے نہیں بڑھ پاتا؟ کیا اس میں پی ٹی آئی کے اندر زیرک سیاستدانوں کی کمی کا ہونا ہے یا پھر سنجیدگی کا ایلیمنٹ ہی دونوں اطراف میں نہیں ہو پاتا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، 90 کی دہائی کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے میثاق جمہوریت کے ذریعے کچھ چیزوں سے سیکھا اور یہ طے کیا کہ انہوں نے سیاسی انتقام کی جو فضا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور سیاسی اختلاف میں ایک حد سے آگے نہیں جانا. اسی بنیاد پر تحریک انصاف کی سیاست کو عروج ملا. اور اگر تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مقبول ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ اپنایا جس میں انہوں نے دونوں جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور وہ ایک حد سے آگے بڑھ گئے. اب اس لیے تحریک انصاف کے ووٹر کو یہ سمجھانا خاصا مشکل ہوگا کہ جس آواز یا جس سوچ کے خلاف انہوں نے 10 سے 15 سال ایک جدوجہد کی، اب انہی کے ساتھ بیٹھ کے کیسے بات کی جائے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ زیرک سیاستدانوں کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے. جو بانی تحریک انصاف عمران خان ہیں ان کی جانب سے جو ایک سوچ دی گئی یا ایک بیانیہ بنایا گیا، سب سے پہلے اس کے اوپر عمران خان کو خود ریوزٹ کرنا ہوگا اور انہیں ہی بتانا ہوگا کہ یہ مذاکرات کیوں ضروری ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اور تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں مانے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.